मार्का हक में दुनिया ने जो देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10-15% है। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉर में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर डेटरेंस कायम किया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर गया, सबूत कहाँ हैं? पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत को गलत फहमी थी कि पाक फौज और अवाम में दूरी है। कुछ लोगों ने इनको अंदर से भी कहा कि ये अपना काम नहीं करते। 6 और 7 मई को बता दिया कि हम अपना काम करना जानते हैं। किसी की जुर्रत नहीं अवाम और फौज के दरमियान आ सके। जितनी शहादतें हमने दी, जितना जंग के लिए हम तैयार हैं, दुनिया में कोई और नहीं। मार्का हक अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत से जीता। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, उसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हल तलब मसला है। कश्मीर का फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। कश्मीरी और पाकिस्तानियों के दिल साथ धड़कते हैं। DGISPR ने कहा कि किसी को भी सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी है, उसमें आरजी तातुल था। खारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम फितनाल ख़वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं और फ़ख्र से दिखाते हैं। हमारा मुतालबा है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। भारत को शिकस्त दी तो नाम निहाद इस्लाम का दावेदार अफगानिस्तान का खुद साख्ता वज़ीर ख़ारिजा भारत गया। भारतीय हुकूमत ने नाम निहाद अफगान रजीम को बुलाया और कहा, आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। ये लोग मजहब के नाम पर आम शहरियों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। दहशतगर्दी और बयानिए की जंगों में वक्त लगता है। हमारे पास घड़ियां नहीं घड़ियाल है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का हमारा आज़म मजीद पुख्ता हो रहा है। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। बातचीत सियासी जमातों का हक है। सियासतदान अपने मसाइल बातचीत से हल करें। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब को ख़तरा हमारे लिए भी ख़तरा है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है, इसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कसीरुल जहती बरादराना ताल्लुकात हैं। मार्का हक में राफेल समेत भारत के 8 जंगी तैयारे गिराए। हमारा स्कोर 8-0 है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने बताया कि गिराए गए जंगी तैयारों में 4 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29 और एक मेराज 2000 शामिल हैं। भारत का एक कीमती मल्टी रोल एरियल सिस्टम भी गिराया गया। कई भारतीय तैयारों को नुकसान पहुंचा। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा कि भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया हर तरह से लैस थी मगर उसकी हिम्मत न हुई। पाक बहरिया ने वाज़े पैगाम दिया कि मुहिम जोई का नतीजा उसकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बरक्स हो सकता है। हमारी साहिली तंसीबात महफूज रहीं और बंदरगाहें फ़ाल रहीं। अमन हो या जंग, हम अपना दिफा करना जानते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान की अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल। श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब, कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तंसीबात को तबाह किया। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दी। पाकिस्तान की शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। पाक फ़ज़ाइया अपनी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी।
پاک فضائیہ کے جاں شاہینوں کو سلام۔ پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی تقریب میں شرکت، شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور دست شفقت رکھا۔ شرکاء کا تالیوں کی گونج میں شہداء کے اہل خانہ کو خراج عقیدت۔ مارکہ حق میں شاندار کارکردگی دکھانے پر ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے پاک فضائیہ کی ہیروز سے ہاتھ ملایا، تعریفی اسناد اور ایوارڈ سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ تقریب میں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ نوجوانوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ مارکہ حق میں رافیل سمیت بھارت کے 8 جنگی طیارے گرائے، ہمارا اسکور 8-0 ہے۔ ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے بتایا کہ گرائے گئے جنگی طیاروں میں 4 رافیل، ایک SU-30، ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000 شامل ہیں۔ بھارت کا ایک قیمتی ملٹی رول ایریل سسٹم بھی گرایا گیا، کئی بھارتی طیاروں کو نقصان پہنچا۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے کہا کہ بھارت نے بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی بحریہ ہر طرح سے لیس تھی مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ پاک بحریہ نے واضح پیغام دیا کہ مہم جوئی کا نتیجہ اس کی توقعات اور خواہشات کے برعکس ہو سکتا ہے۔ ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں۔ امن ہو یا جنگ، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل۔ سری نگر سے بھٹنڈا تک پاک فضائیہ نے دشمن کو سبق سکھایا، بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو لمحوں میں تباہ کر دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی، پاک فضائیہ نے ریکارڈ ٹائم میں دشمن کی تنصیبات کو تباہ کیا، بھارتی فضائیہ کو عبرتناک اور ذلت آمیز شکست دی۔ پاکستان کی شاہینوں نے دشمن کی سائبر سیکیورٹی کو تباہ کر دیا، الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دشمن کو دھول چٹائی۔ دشمن کی تمام تنصیبات پاک فضائیہ کے نشانے پر تھیں۔ پاک فضائیہ اپنی سرحدوں کی محافظ ہے، پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ پاک فضائیہ کے جاں شاہینوں کو سلام۔ پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی تقریب میں شرکت، شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور دست شفقت رکھا۔ شرکاء کا تالیوں کی گونج میں شہداء کے اہل خانہ کو خراج عقیدت۔ مارکہ حق میں شاندار کارکردگی دکھانے پر ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے پاک فضائیہ کی ہیروز سے ہاتھ ملایا، تعریفی اسناد اور ایوارڈ سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ تقریب میں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ نوجوانوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ افواج پاکستان کا فیصلہ کن اور کامیاب قومی دفاع پر خراج تحسین۔ مارکہ حق کو پہلا سال مکمل ہونے پر پاک افواج نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاک فضائیہ نے قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنایا۔ مارکہ حق نے پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا پر ثابت کیا۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے شاندار فضائی قوت بن کر ابھری۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں اعلیٰ اور غیر معمولی مہارت دکھائی۔ پاک افواج دشمن کی عسکری تیاریوں پر مکمل باخبر ہیں۔ پاک افواج مستقبل کی جنگوں کے لیے پہلے سے زیادہ تیار اور مستعد ہیں۔ پاک افواج ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ مارکہ حق میں دشمن نے پاکستان کی صلاحیت کا مشاہدہ کیا۔ آئندہ ہر مہم جوئی کا جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ جارحیت کا جواب پوری طاقت اور درستگی کے ساتھ دیا جائے گا۔ آج ہماری تاریخ کا فیصلہ کن باب ہے، قومی سلامتی کو لاحق ہر خطرے کا جواب پوری قوت سے دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا کہ مارکہ حق میں قوم کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ بھارتی جنگی طیاروں سمیت مختلف عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
جب قوم یکجا ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ کشمیر سمیت بنیادی تنازعات کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ مارکہ حق میں ہمیں بھارت کے تمام پلان کا پتہ تھا۔ ہمیں بھارت سے ایسے تفصیلات مل رہی تھی جیسے ہمارا اپنا ملک ہو۔ ہماری خفیہ ایجنسیوں نے جو کیا اس پر میں خود حیران تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس کہا کہ بھارتی جہاز اور حساس اہداف ہمارے نشانے پر تھے۔ صورتحال کے بعد بھارت سیز فائر کی طرف بھاگا۔ امریکی صدر نے بھارت کی جان بخشی کروائی۔ ہمارے جواب پر بھارت کو سفید جھنڈا لہرانا پڑا۔ بھارت کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کو لیڈ کیا۔ فیلڈ مارشل کا مارکہ حق میں کلیدی کردار تھا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کو کہا گیا آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ صدر اور وزیراعظم نے بنکرز میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایئر چیف 14 دن گھر نہیں گئے، آپریشن روم میں رہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی اہم ملاقات۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ سپریم لیڈر سے ملاقات 2.5 گھنٹے جاری رہی۔ رہبر معظم سے ملاقات عاجزانہ، دوستانہ اور پرسکون ماحول میں ہوئی۔ سپریم لیڈر سے اہم امور پر مشاورت کی۔ سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطہ نظر اور مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا۔ دشمن دباؤ بڑھانے کے لیے ایرانی عوام کو اشتعال دلانا چاہتا ہے۔ دشمن چاہتا ہے عوام سڑکوں پر آئیں اور حکومتی نظام کمزور ہو جائے۔ ایران سے پچھلے 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں۔ ممکن ہے اگلے ہفتے دورہ چین سے قبل کوئی معاہدہ ہو جائے۔ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران ہم سے ڈیل کرنے کا خواہش مند ہے۔ دیکھیں گے وہ ہماری تجاویز پر مشتمل ڈیل پر متفق ہوتا ہے یا نہیں۔ ایران کے ساتھ ایسا معاہدہ کریں گے جو امریکی عوام کے مفاد میں ہو۔ امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تفصیلی غور کے بعد اپنی رائے ثالث ملک پاکستان کو پہنچائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے نیک نیتی ضروری ہے۔ کوئی ڈکٹیشن، فریب یا زبردستی نہیں ہو سکتی۔ ادھر بین الاقوامی خبر رساں ادارے العربیہ نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ تہران آج امریکی امن تجویز پر اپنا باضابطہ جواب پاکستان کے حوالے کر سکتا ہے۔ یقین ہے امریکہ ایران جنگ بندی مستقل ہوگی اور خطے میں پائیدار امن ہوگا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یقین ہے امریکہ ایران سیز فائر لمبے عرصے کے لیے ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیف سٹی گلگت اور سیف سٹی اسکردو منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سلطان آباد، استور، گھانچے اور اسکردو میں دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ گلگت بلتستان میں شمسی توانائی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ تقریب میں مفت سولر پینلز اور طلباء میں لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے گئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جلد معاہدے کی توقع ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ معاہدہ کتنے صفحات کا ہوگا اس بارے میں نہیں جانتے۔ ایران امریکہ سیٹلمنٹ جہاں بھی ہو خیر مقدم کریں گے۔ معاہدہ پاکستان میں ہو تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ سنتاس معاہدے پر تمام آپشنز موجود ہیں۔ دریاؤں کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغان عوام کے درمیان کوئی تنازع نہیں۔ طالبان رجیم کے تحت افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی معاملات خراب کر رہی ہے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شہریوں کا پاک فوج سے والہانہ محبت کا اظہار۔ پشاور پولیس کا پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فلیگ مارچ۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہر طرف پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔
عوام کا عرض پاک، ملکی سیاسی قیادت اور پاک افواج سے اظہار محبت۔ مسلم ویمن لیگ لاہور کے زیر اہتمام ایوان اقبال سے پریس کلب تک بنیانوں مرصوص ریلی، ہزاروں خواتین کی شرکت۔ گورنر پنجاب نے ٹریفک جرمانوں میں کمی اور سزائیں ختم کر دیں۔ صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی بل 2026 پر دستخط کر دیے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ترمیمی بل سے غریب افراد، موٹر سائیکل سوار، رکشہ ڈرائیورز کو ریلیف دیا گیا۔ عوام پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہیں، ٹریفک قوانین کی مد میں اضافی جرمانے مناسب نہیں۔ نئے بل میں لائسنسنگ سے متعلق جرم پر قید کی سزا ختم، جرمانے میں بھی نمایاں کمی۔ ون وے خلاف ورزی پر بھی قید کی سزا ختم، جرمانہ 50,000 سے کم کر کے 5,000 کر دیا۔ صدر پی ایف یو جے رانا محمد عظیم آئی ایف جے کے ایگزیکٹو کونسل ممبر منتخب۔ رانا محمد عظیم کا انتخاب آئندہ 3 سال کے لیے کیا گیا۔ رانا محمد عظیم اور پی ایف یو جے وفد کے اعزاز میں پاکستانی سفارت خانے کا عشائیہ۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا رانا محمد عظیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پرویز الہی نے کہا کہ رانا محمد عظیم کا انتخاب دنیا بھر کے صحافیوں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ گورنر پنجاب کی رانا عظیم کو آئی ایف جے کا ایگزیکٹو کونسل ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ آئی ایف جے کی نو منتخب صدر زولیانہ کا پوری دنیا کے صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہ سخت حالات میں کام کر رہے ہیں۔ زولیانہ کی رانا عظیم کو آئی ایف جے میں منتخب ہونے پر مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گفتگو میں اپنے حالیہ دورہ قطر کا بھی ذکر، کہا میرے قطر سمیت قطری قیادت سے ملاقاتیں خطے میں امن کے فروغ کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوئیں۔ پاکستانی عوام امیر قطر کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ دورہ پاک ترک برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ قطری وزیراعظم نے ایران امریکہ مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ قطری وزیراعظم کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل مشرق وسطی جنگ ختم کر دیں گے۔ چین کا یو اے ای پر حملوں پر شدید تشویش کا اظہار، بیجنگ نے علاقائی کشیدگی بڑھانے والے تمام اقدامات کی سخت مخالفت کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا فوری اور جامع جنگ بندی پر زور، کہا کہ مشرق وسطی میں تنازع پھیلنے سے روکنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسرائیلی فوج کی لیبنان اور غازہ میں دہشت گردی جاری، جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 20 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق سیز فائر کے بعد اسرائیل نے پہلی بار بیروت کے جنوبی مضافات پر بمباری کی، جس میں 13 افراد شہید ہوئے۔ لیبنان میں مہد سے اب تک 2700 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ دوسری طرف صہیونی فوج کی غزہ پر بمباری سے اینٹی نارکوٹکس کے سربراہ سمیت 5 فلسطینی شہید، 17 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے اینٹی نارکوٹکس کے سربراہ نسیم الکلزانی کی گاڑی کو المواسی کے قریب نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سینئر رہنما اور چیف مذاکرات کار خلیل الحیا کا بیٹا عظام الحیا شہید ہو گیا۔ برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات کا میدان سج گیا، 5000 سے زائد نشستوں پر نمائندوں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ 6 شہروں میں میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ گریٹر مانچسٹر میں سخت مقابلے کی توقع، بڑی جماعتوں کو نئے چیلنجز درپیش، چھوٹی جماعتوں کی بڑھتی مقبولیت نے سیاسی توازن ہلا کر رکھ دیا۔ آج سے اگلے 5 روز تک ملک میں شدید گرمی کا امکان، محکمہ موسمیات نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں پارہ 46 سے 50 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری تک جانے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد میں 39 سے 43 ڈگری تک گرمی متوقع۔ کراچی میں پارہ 35 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری سخت گرمی میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، گرم موسم میں پانی کا زیادہ استعمال کریں۔
पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटो शूट भी करवाया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से मीरपुर ढाका में शुरू होगा।